अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कौन होगा जिसने खास साहब की वीडियो तकरीर मेरे ख्याल में शौकत खानम हॉस्पिटल से नहीं सुनी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह और पाकिस्तानी रियासत की गले में हड्डी की तरह फंसे हुए सियासतदान इमरान खान, जो कल कातलाना हमले में बाल बाल नहीं साफ साफ बच गए। पैरों में गोली लगी ना। अब ये थ्योरी कि जी 3 तरफ से गोली लगी, 2 तरफ से लगी, ऊपर से शूट किया, नीचे से मारा, और अगर उन्होंने भेजे थे, उन्होंने क्या, रियासत ने जिन पे खासा इजहार कर रहे हैं, तो बड़ी निकम्मी हो गई है ये रियासत। किसी जोगी नहीं रही, किसी काम की नहीं रही। ये कमरों में बैठ कर सियासत ही कर सकती है। ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, पूरी दुनिया कांपती है जिससे। खान साहब की कांपे टंगा गई टोटल। और वो फिर सड़कों पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बस जैसे ही बाहर निकलूंगा मैं सड़क पे होऊंगा। और अब की कैसे सड़क पे होंगे कि पहले उन्होंने वज़ीर आला के KPK के कैबिनेट के एक वज़ीर से वीडियो जारी करवाई कलशनकोफ लहराते हुए कि राना सनाउल्लाह हम आ रहे हैं और असले के साथ आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। रियासत थोड़ी है अब, पहले भी नहीं थी, अब नंगी होकर सामने आ गई है। दुनिया को बताया जा रहा है कि हमारे बारे में गौर करो, मतलब हमें रोक सको तो रोको, वरना हम एक बहुत बड़े अजाब में तब्दील होने जा रहे हैं तुम्हारे लिए। वो इंडिया ने ऐसे थोड़ी कल कहा है कि हम इसे बहुत सीरियसली देख रहे हैं इन वाक़यात को कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, और हमें बड़ी तशवीश है। भारत ने जो कहा उसके फ़ौरन बाद अमेरिकन साइड से कहा गया कि हम एक प्रॉस्पेक्ट, एक खुशहाल, एक पुरअमन, एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और उसके लिए मज़्म करते हैं कि हम उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। ये बयानात ऐसे नहीं है, खाली मजम्मत नहीं आई है कि खान साहब को गोली क्यों लगी। बहुत मानी खेज बयानात दिए गए हैं अमेरिका से भी, भारत से भी, क्योंकि सबको परेशानी है ना कि ये जो थे, जिस खत्ते में लड़ाई हो रही, नोट करें, शरीकों की लड़ाई मशहूर है ना यहाँ। अब ये सियासी लड़ाई थोड़ी है, ये शरीकों की लड़ाई है जिसमें लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं, 50-50 साल तक लड़ाई जारी रहती है, और इनके लड़के छुपे फिरते हैं आपस में एक दूसरे से, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए कहीं, तो कहीं रिश्ते के लिए, किसी की बेटी के, बहन के, भाई, अपने भाई के लिए, बेटे के लिए, और कहीं ख़ानदान की चौधराहट के लिए। तो ये चौधराहट की लड़ाई है, और पूरे पाकिस्तान की चौधराहट की लड़ाई है, एक छोटे से खित्ते के लोगों की जो पूरा कब्ज़ा चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, और इनके आपस के शेयर की लड़ाई है। एक दूसरे को बर्दाश्त तो कर ही नहीं सकते ना। तारीख़ है पूरी, ये बार बार रिपीट किया जाता है इन प्रोग्रामों में कि बैरूनी हमलावर इसी रास्ते से आया करते थे, इनकी लड़ाइयों का फ़ायदा उठा के दोनों साइड के लोगों को अपने मिला लेते थे कि इसको नहीं छोड़ना है, चौधरी साहब नू तो गुजर साहब नू तो जट साहब ने छड़ना नहीं है। तो ये वो लड़ाई है, ये अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। कल तक नवाज शरीफ इनकी आँख का तारा था, शहबाज शरीफ दुलारा था, सबसे बड़ा मुनज़्ज़िम, मुंतज़िम, और जाने क्या क्या। आज नाम लो तो चोर चोर चोर। इन्हें कल भी बताते थे हम जैसे लोग कि ये सब एक जैसे लोग हैं, तो ये कहते थे कि तुसी तो पंजाबी ने सड़ देने। अब ये खुद बताते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, और शहबाज शरीफ चोर है, और ये सारे चोर हैं, चोर 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 चोर। तो आज खान साहब ने दिलचस्प तरीन बातें की है ना, बहुत लंबा भाषण था, और हर टेलीविज़न पे हर 2 मिनट के बाद उनके होंठ फड़कते दिखाए जाते थे, आवाज़ बंद कर दी जाती थी कि कंट्रोल हो रहा था। जब वो फ़ौज का नाम लेते थे, मेजर जनरल वसीम नसीर का नाम लेते थे, उनके होंठ फड़फड़ाते दिखाए जाते थे, आवाज़ नहीं सुनाई जाती थी। उन्होंने कहा मुझे पहले से पता था। उन्होंने फिर वीडियो क्लिप दिखाया
24 سپٹمبر کا، کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مجھ پہ مذہب توہین رسالت کا الزام لگا کے مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کا کہ مجھے یہ انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ انہی اداروں سے ملتی ہے جہاں سب لوگ اب بڑے مضطرب ہیں۔ نوٹ کریں کہ جہاں اب سب لوگ مضطرب ہیں، تقرری کو کا خطرہ، اگر نوٹ کریں، اگر ان پروگراموں میں سب بتایا جاتا رہا ہے، اور خان صاحب، ریٹائری، نچلے افسران، تو خان صاحب نے کہانی کھول دی کہ جہاں سب لوگ پریشان ہیں اور وہ انفارم کرتے ہیں خان صاحب کو کہ آپ کو مارنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ مگر خان صاحب کہنے والے یہ کہتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، کہ لیاقت علی سے لے کر چاہے وہ سڑک پہ مارا ہو، چاہے عدالت کے ذریعے مروایا، ان کا نشانہ چوکا نہیں کبھی بھی۔ تو ایسے کیسے چوک گیا؟ اب تو ماہر ہو گئے ہیں وہ لڑ کے، مار کے۔ انہوں نے چاند ماری کراچی میں، شمالی علاقوں میں، بلوچستان میں اتنی چاند ماری کی، ان کا ایسا نشانہ ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے، آپ جیسے 6 فٹ کے آدمی کو تو وہ آنکھ بند کر گرا سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مارچ ختم کرنا تھا آپ نے، کہ آپ دونوں نعروں سے، اپنے وعدوں سے، اپنے مطالبات سے دستبردار ہو گئے تھے، آرمی چیف کی تقرری سے بھی اور الیکشن سے بھی۔ تو مارچ کا جواز کیا تھا؟ اسلام آباد جا کیوں رہے تھے؟ تو پھر یہ واقعہ کیا کہ پاپولرٹی بھی رہے، دباؤ بھی رہے، لوٹ بھی جائیں گھر کو۔ واللہ عالم بالصواب، میں نہیں کہہ رہا یہ سب، کیونکہ اب پاکستان کی ریاست، اس کی سیاست، اس کا بزنس اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا پیچیدہ ترین ہو چکا ہے کہ مجھ جیسے نارمل کامن آدمی کے تو بس کی بات نہیں رہی کہ تجزیہ کر کے پیش کر دینا۔ ایک طرف اکانومی درست ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ڈالر گر رہا ہے، گروتھ بڑھ رہی ہے۔ کل خبر آتی ہے کہ ایک اور منی بجٹ آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، نئے ٹیکس لگنے ہیں، کہ آئی ایم ایف پھر ناراض ہو گیا ہے آپ سے، پھر رونا دھونا لگا ہے کہ آپ بھی خان صاحب والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بھائی 1800 سے 2400 ارب روپے کا تو کسانوں کو پیکیج دیا ہے کہ 12 الیکشن میں جانا ہے۔ اور پھر پنجاب حکومت، آپ دیکھیں نا، للے تللے دیکھیں، 99 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں پنجاب میں، 40 کروڑ روپے کا نیا دفتر بن رہا ہے کہ صاحب کو پسند نہیں آیا وزیر اعلیٰ صاحب کو پرانا دفتر، نیا بنے گا۔ یہ پتہ ہے کیسے؟ 40 کروڑ کا تو سب کو پتہ تھا، 99 کروڑ کی گاڑیوں کا کل آیا ہے کہ خان صاحب کا کنٹینر جو ہے وہ بلڈ پروف کیوں نہیں کیا گیا؟ کھولیں آنکھیں، کھولیں یہ اپنا کلاٹ کہ 99 کروڑ کی گاڑیاں، 40 کروڑ کے نیا دفتر، اور سائڈوں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ ایک طویل لمبی کہانی ہے۔ اور بلڈ پروف کنٹینر چاہیے، 4 لوگ نیچے آ کے مر گئے، ایک کو گارڈ نے مار ڈالا، گولی خان صاحب کو لگی ہے، شور ان کا پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے جو ملزم مر گیا، جس کے 2 معصوم بچے، وہ رزق خاک ہوا بس۔ صدف، نعیم، اس کے بچے کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ خان صاحب کی بڑی امپورٹنس ہے، نواز شریف کی بڑی امپورٹنس ہے کہ اس مجرم کو جیل سے جانے دو، کہ یہ مر جائے گا تو کیا ہوگا۔ یہ 70 سال کے لوگ مر گئے تو عذاب آ جاتا ہے، یہ بیمار ہو جائیں تو قوم لڑکھڑا جاتی ہے، مگر تم میں سے کوئی مر جائے تو وہ ایک نارمل سی بات ہے کہ تم نے مر جانا ہی تمہارا بہتر ہے، کہ نہ تم سوچتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ سنتے ہو، بس آوے ہی آوے، جاوے ہی جاوے، لڈیاں پائے جا رہے ہیں، ناچے جا رہے ہیں، یا مزاروں پہ بیٹھے ہیں، یا کربلا کے جلوس میں، یا جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں، اور اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جیسے وہ ان کا مزدور ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کوئی عقل نام کی شے ہی نہیں ہے کہ ان شریکوں کی لڑائیوں میں
کہ رانا ثناء اللہ گرفتار ہوگا تو تحقیقات ہوں گی، تو کر لو رانا ثناء اللہ کو بھی گرفتار۔ جس ملک میں وفاقی وزیر خزانہ، سٹنگ وزیر خزانہ بھاگ سکتا ہے 5 سال کے لیے، غائب ہو سکتا ہے، جا کے سیاسی پناہ لے سکتا ہے اور پھر وفاقی وزیر بن کے لوٹ سکتا ہے، تو وہ وزیر داخلہ گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ کر لیں بھائی، کل جا کے کر لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جی تھانہ معطل کر دیا کہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ سنیں یہ ریاست، سنیں کیا ہے کہ وزیر داخلہ کو گرفتار کرو، ایک وزیر خزانہ روپوش تھا بھاگا ہوا واپس آیا ہے کہ جی تھانہ ہے معطل کر دیا گیا کہ ویڈیو کیسے ریلیز ہوئی ملزم کی۔ تھانہ معطل کر دیا، ویڈیو ملزم کو وہاں سے کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ویڈیو آ گیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس پنجاب حکومت کے نیچے نہیں ہے۔ یاد ہے جب خان صاحب نے کہا تھا کہ فکر نہیں کرو، جب میں اسلام آباد پہنچوں گا تو اسلام آباد پولیس بھی میرے ساتھ ہوگی، پنجاب پولیس تو ہے ہی نہیں۔ ہر تھانے میں وہ کہتے ہیں نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو وہ ہر مقام پر، ہر دفتر میں، آپ کے ہر کونے کھدرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ہل کے تو دکھائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ خان صاحب انقلاب لے آئیں گے، ابھی تو وہ خان صاحب کے پیچھے لگے نا، جو خان صاحب کے گیٹ، کیونکہ آدھے لوگ تو انفارمیشن دیتے ہیں نا خان صاحب کی۔ ابھی ان سب کی پھر فائلیں آئیں گی، کس نے کیسے کیسے، وہ جو واڈا نے کہا تھا نا کہ جب بھید کھلیں گے کہ کس نے کیسے کیسے لوٹا ہے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی والے سنتے ہیں نا، جو خان کے گرد رہتے ہیں میرے سننے والوں میں، ان کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نام لے کے کہانیاں سنا سکتا ہوں اس امریکہ میں کہ وہاں سے بیٹھ کے وزیروں نے یہاں کیا 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 ہے، کون کون سی LLC کھولی ہیں، ڈپلومیٹ بیگ کے اندر کیا کیا رکھ کر آیا ہے، کہ کس کس کو ویزے لگا کر دینے ہیں، کیسے لگا کر دینے ہیں، کہاں سے لگا کر دینے ہیں۔ ان تفصیلات میں جاؤں گا تو عمر یار کی زنبیل کھل جائے گی۔ کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں ان معاملات سے۔ نہ یہ حکومت چلے گی، نہ آنے والی حکومت چلے گی۔ خان صاحب 2/3 میجارٹی نہیں کہ 100% ووٹ لے کر آ جائیں۔ یہ جو ریاست مدینہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے نا، یہ یہاں نہیں بستی ہے ان کے۔ اور اس ریاست مدینہ کی تاریخ بھی کبھی پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خان صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، پھر پتہ چلے گا آپ کو۔ پوری دنیا حیرانی سے دیکھ رہی ہے، پریشانی سے دیکھ رہی ہے۔ کل پورا دن یہ کہا جاتا رہا کہ اب ایمرجنسی لگ رہی ہے، کہ تب ایمرجنسی لگ رہی ہے، اور اب مارشل لا آ رہا ہے، کہ تب مارشل لا آ رہا ہے، اور پھر آگ لوٹ مار کی خبریں کہ فیض آباد میں مقابلہ ہوتا رہا، اسلام آباد میں، لاہور میں، وکلا، کراچی میں، جگہ جگہ لوگ نکلتے رہے۔ پھر خان صاحب اب تیاری پکڑے ہوئے ہیں دوبارہ سے۔ تو یہ اکانومی چلے گی یا انتخابات ہو جائیں گے تو باقی لوگ جو مارنے کے در پہ ہیں یا جو ضد پہ وہ بھی اڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی حکومت چلنے دیں گے؟ ذرا چیزوں کو غور سے دیکھیں۔ یہ ریاست کا کھیل مک چکا ہے۔ وہ جو شیخ رشید نے کل کہا نا، اس کے بیان کو لوگ سمجھے نہیں کہ اگر کل خان صاحب کو کچھ ہو جاتا تو پاکستان کی نہیں خطے کی سیاست بدل جاتی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا تھا وہ، اس کا جغرافیہ ٹوٹ جاتا، یہ کہنا چاہتا تھا وہ۔ اور جو انڈیا نے کل بیان دیا، اس کا ٹوٹل مقصد یہی تھا کہ اگر زیادہ کیال بڑھے گا تو وی گوئنگ ٹو بی انٹروین، ہم آ جائیں گے۔ اور امریکہ کا بھی یہی تھا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پرامن خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پرامن میں، مگر کوئی ایشو بنے گا تو یہ 30 کروڑ کو، 25-28 کروڑ کو چھوڑ ہی نہیں دیں گے ہم کہ پورے خطے میں زہر کی طرح پھیل جائیں اور ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آنے لگے۔ تو ان ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ کہاں کیا کھونے جا رہا ہے، اپنے آپ کو چیک کریں۔ ڈیموکریسی اس کا نام نہیں ہے کہ ضد پہ کھڑے ہیں اور اڑ گئے ہیں، اکڑ گئے ہیں، وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ووٹ انہیں بھی پڑا تھا۔ اگر میں آپ کے ووٹ کی توہین کروں گا تو آپ میرے ووٹ کی توہین لازمی کریں گے۔ بھئی جب
انتخابات ہوں اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد، یا بیٹھ جانے سے، سیٹل ڈاؤن ہو جانے سے، یا وزیر اعظم تحلیل کر دے اسمبلی، یا آپ دو کی جو ہاں بڑی حکومتیں ہیں صوبے میں، کے پی کے میں، پنجاب میں، آپ اسے توڑ دیجئے، حالات پیدا کر دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ 12 سیٹیں پہلی بار ایک کوئی آدمی پوری دنیا میں جیتا، بالکل ٹھیک ہے، آپ 20 جیت جائیے۔ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر جنگ کا فیصلہ ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہیں بیٹھتے ٹیبل پہ؟ آپ کیوں نہیں سیٹل ڈاؤن کرتے کہ کوئی آپ کو مارنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، آپ ان سے بدلہ لینے کے اعلانات کرتے ہیں، مقدمے پہ مقدمے، الیکشن کمیشن سے لے کے سپریم کورٹ تک سب اشرافیہ کے لیے مصروف ہیں، عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کنٹینر سے گر کے مر جائے، وہ گارڈ کی آپ کی گولی سے مر جائے، وہ آپ کی پھیلائی ہوئی بدامنی سے بھوک میں مر جائے، ننگ میں مر جائے، کتنا لوٹیں گے اس عام پاکستانی کو؟ آپ اشرافیہ، آپ حکمران لوگ کبھی اہل وطن محب وطن بنا کے آپ لوٹ لیتے ہیں، تو کبھی غدار بنا کے مار دیتے ہیں۔ کچھ تو رحم کریں اس عام آدمی پہ، پوری دنیا میں یہ تماشا بن گیا ہے۔ معافی مانگتی ہے پوری انسانیت آپ سے کہ ایک دوسرے کو اب معاف۔ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ سیلاب وہ بلا گزر گیا، لوگ ابھی تک بے چھت پڑے ہیں، اب ان کا کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ سردی آ گئی ہے، ان کے بچے ملیریا سے، ہر بیماری سے، ڈینگی سے مر رہے ہیں، سردی سے اکڑ کے مرنے شروع ہو گئے ہیں، بھوک پیاس سے بیٹھے ہیں، اور یہ قوم آپس میں لڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ انہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ان کے ملک میں کتنا بڑا طوفان آیا، اور وہ جو ریاست مدینہ بنا رہا ہے 16 ارب روپے کا چندہ لے کے کھا گیا، ایک پیسہ وہاں جا کے خرچ نہیں کیا، اور مگر اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کیونکہ وہ امین ہے، صادق ہے، دیانتدار ہے۔ اس سے کیسے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے پاس تو ایک ایک پیسے کا حساب ہے؟ مگر سب کو پتا ہے کہ کون کہاں کتنا کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے۔ کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، خود کو تو پتا ہوتا ہے نا، جب گریبان میں نظر پڑتی ہے تو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم نے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں وہ چلا کر بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو ہماری بے شرمی اور ڈٹائی ہے کہ ہم پھر جیسی نظر اوپر اٹھتی ہے تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔